अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी शख्स की सबसे ज़्यादा फिक्र अगर कोई कर सकता है तो वो उसके वालिदैन हैं। स्कूल्स को इस बात की परवाह नहीं होती कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। आम तौर पर स्कूल्स को इस बात की कतई परवाह नहीं होती। बच्चा किन गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस हो रहा है, इस बात की उनको परवाह नहीं होती। बच्चे का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है या रोशन, आम तौर पे स्कूलों को इस बात की भी परवाह नहीं होती। उन्हें इस बात की तो परवाह होती है कि हमारे स्कूल की रेपुटेशन अच्छी हो रही है या खराब। अपने स्कूल की रेपुटेशन की फिक्र होती है, बच्चे की फिक्र नहीं होती। यानी अगर किसी स्कूल के अंदर आधे बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हों, A1 ग्रेड लेके पास हो रहे हो, तो स्कूल वाले बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने सारे बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जिन 10%, 20%, 30% या बाज औकात 40% बच्चों का रिजल्ट खराब हो रहा होता है, उन बच्चों का जिन्होंने अपनी जिंदगी के 12-13 साल उस स्कूल को दिए हैं, स्कूल वाले कहते हैं देखे ना, हमारे पास दूसरे बच्चे भी तो आ रहे थे, अगर हम खराब होते तो उनका रिजल्ट कैसे अच्छा होता। नाज़रीन, स्कूल्स को आपकी आपके बच्चों की वो फिक्र नहीं हो सकती जो फिक्र वालदेन को होती है। इसीलिए जो तरबियत वालदेन करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, जो फिक्र वालदेन करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वालदेन अब बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं मोबाइल्स। बच्चों को अच्छा और बुरा सिखा रहे हैं मोबाइल्स। किसी को सिखाने के लिए उसको मुतासिर करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे की नफ्सियात जानते ही नहीं है, हम अपनी नफ्सियात नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को अपने हिसाब से ट्रेन कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग, वो एप्स बनाने वाले, वो मार्केटिंग करने वाले, जिन्हें अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, जिन्हें अपनी चीज़ें खिलानी है, जिन्हें अपनी चीज़ें बेचनी है, वो आपके बच्चे की प्लानिंग करते हैं कि आपके बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या सोचेगा। ये तमाम की तमाम प्लानिंग वो इदारे कर रहे होते हैं, वो मार्केटिंग करने वाले कर रहे होते हैं जिन्हें अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है। उन्हें आपके बच्चे के फायदे नुकसान से कोई गर्ज नहीं होता। नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे यहाँ के बच्चे उन लोगों के हाथ में पहुंच चुके हैं जिन्हें आपके बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं। नाज़रीन, तरबियत में कमी आपके बच्चे को एक बुरा इंसान बना सकती है, और प्रॉपर तरबियत, मुनासिब तरबियत उसे एक अच्छा और बड़ा इंसान बना सकती है। अच्छा इंसान बनाना बहुत मुश्किल है, एक एक दिन सोचना पड़ता है, एक एक दिन की तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर एक शख्स बड़ा इंसान बनता है। लेकिन बुरा इंसान बनना बहुत आसान है। आप जिन खराब लोगों के अंदर 3 दिन बैठ जाइए, आप कुछ खराब साइट्स या खराब वीडियोस चंद दिन देख लीजिए, आप बुराई के रास्ते पे चलना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा और अच्छाई के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, मैं आमतौर पे इस मौजू पे बात नहीं करता, लेकिन मजबूरी है मेरी कि आज मुझे इस मौजू पे बात करना पड़ रही है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मोबाइल के 4 फ़ायदे और मोबाइल के 4 नुकसानात। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई जिसका लिंक आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस रिसर्च के मुताबिक 4 बड़े फ़ायदे और 4 बड़े नुकसानात, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के दिन। नाज़रीन, जो बच्चे या बच्चियां मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो साइबर बुलिंग का या साइबर हैरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं। लोग अपने फ़वाइद के लिए बच्चियों को तंग करने के लिए उनसे रब्ता करते हैं, और रीडर डाइजेस्ट के अंदर ये रिसर्च शेयर की गई कि ज़्यादा उम्र के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये शौक़ होता है कि कम उम्र बच्चों से नाजेबा गुफ्तगू करें, बेहुदा गुफ्तगू करें। बच्चों को तजस्सुस होता है, बच्चे अपना तजस्सुस जाहिर करते हैं, तो वो उस बच्चे को गुफ्तगू में मज़ीद इन्वॉल्व कर लेते हैं उस बेहुदा गुफ्तगू के अंदर। नाज़रीन, आपको हैरत होगी, आप जानते हैं, बल्कि हैरत की क्या बात है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि लोग लड़कियों के नाम से फेक आईडीज़ बना लेते हैं। एक लड़की थी सबा, मैं उसको जानता था, बहुत शरीफ लड़की थी, उसके नाम से पेज बनाया गया सबा कॉल गर्ल।
اس کی تصویریں ایڈٹ کر کے ڈالی گئی. آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کے بچے یا آپ کی بچیاں ان کی کوئی نازیبا تصویریں، ان کی تصویریں ایڈٹ کر کے بیہودہ تصویریں بنائی جائیں اور آپ کو بھیجی جائیں، آپ اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ سوچ کے انسان کام جاتا ہے. لیکن جو لوگ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے بچیوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں بھی قوانین بہت سخت ہیں، اس پہ عمل بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ اس کی کمپلین کر کے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، سزا دلوا سکتے ہیں. لیکن ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی کی لڑکیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، تو وہ بتاتے ہوئے گھبرا رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، یونیورسٹی کی لڑکیاں. اور کراچی کی بڑی یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ لڑکیاں بتاتے ہوئے گھبرا رہی ہوتی ہیں. لیکن جب اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم کیس اسٹڈی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور گفتگو آگے بڑھتی ہے، تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس دن میں متعدد لوگ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، جس کو ویو کرنا کہتے ہیں، ویو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سے بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان لوگوں کی باتوں میں رہتی ہیں، ان کو بات سے بات نکلتی ہے، ان کے پاس پورا کا پورا آپ کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، لڑکیوں کے متعلق ان کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس راستے پہ نکل پڑتی ہیں. اور ناظرین، بات کرتے کرتے آپ کو افسوس ہوگا، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ لڑکیاں اور لڑکے جب بات کرتے کرتے اپنی وہ تصویریں شیئر کر دیتے ہیں، اور اس حالت کی تصویریں شیئر کر دیتے ہیں جو کہ ان کو قطعی شیئر نہیں کرنا چاہیے. گفتگو کے دوران بعض اوقات انسان بہہ جاتا ہے اور وہ تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیج دیتا ہے، جس کا بعد میں ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لڑکے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے لڑکیوں سے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں جو کہ لڑکی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، ان کے گھر والے برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ناظرین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، نازیبا مواد تک ان کی رسائی بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ تو اپنے بچے کو موبائل دے دیتے ہیں، وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے، لیکن اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد یا اس ویڈیو کے دوران اس کو کون کون سی سجیسٹڈ ویڈیوز نظر آتی ہیں کہ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، اور بچہ اس کو کلک کرتا ہے اور وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو وقت سے پہلے نہیں دیکھنی چاہیے، یا وہ معلومات حاصل کر لیتا ہے جو وقت سے پہلے نہیں ملنی چاہیے. بچے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے. معصومیت کیا ہوتی ہے؟ معصومیت ختم ہونا یہ ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے ان چیزوں کا پتہ چل جائے جس کا پتہ چلنا مناسب نہیں ہے. تو ناظرین، موبائل یوز کرنے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نازیبا مواد تک رسائی آسان ہو جاتی ہے. تیسرا بڑا نقصان جس کو اس امریکن سوسائٹی آف پیڈریٹکس نے بیان کیا، وہ یہ کہتی ہے کہ تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے سیکسٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک نیا ورڈ ہے، سیکسٹنگ، یعنی نازیبا گفتگو کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ اگر واٹس ایپ گروپ میں ہیں، میں بہت سارے گروپ میں ہوں، اسٹوڈنٹس کے گروپ میں بھی ہوں، ٹیچرس کے گروپ میں بھی ہوں، جنرل گروپ میں بھی ہوں. آپ یقین کریں، کوئی سنجیدہ سوال پوچھ لیں، آپ کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی انٹرسٹ نہیں لے گا. لیکن آپ کوئی بےہودہ سوال کرتے ہیں، بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، سارے خوش ہو کے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. تو بچے جب موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خطرناک عادت یہ پڑتی ہے کہ وہ بےہودہ گفتگو کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ کر بھی بچوں سے کہیں اپنا موبائل چیک کراؤ، گھبرا جاتے ہیں بچے. وہ کہتے ہیں ہماری پرائیویٹ لائف ہے. کس بات کی پرائیویٹ لائف ہے؟ آپ اس کے ماں باپ ہیں، آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ دیکھیں کہ اس کے موبائل میں کیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ لائف ہے. ناظرین، کی بےہودہ گفتگو اس کی پوری شخصیت خراب کر دیتی. چوتھا بڑا نقصان، ایک نئی ٹرم ہماری سوسائٹی میں آ گئی، اور وہ ہے فیس بک ڈپریشن. جو بچے سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ فیس بک ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ نعمتیں دی ہیں، وہ کم لگنے لگ جاتی ہیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، جو حدیث کا مفہوم ہے. ہمارے اس حدیث کو غلط سمجھا جاتا ہے عام طور پہ. کہتے ہیں کہ اپنے سے کمتر کو اس لیے دیکھو کہ یہ سوچو کہ اس کے پاس نہیں ہے، اگر میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوگا. اس حدیث کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے. آپ کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو تاکہ جو اللہ کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں تم اس کی تحقیر نہ کر سکو، اس کو کمتر نہ جانو. اللہ تعالیٰ ہمیں بے پناہ نعمتیں دے رہے ہیں، لیکن فیس بک کے چکر میں پڑ گئے ہمیں وہ کم لگنے لگ جاتی ہیں.
میرے دوست کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو لے کر گیا پاکستان ٹور پہ، میں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے، میری خواہش تھی کہ پوری فیملی کو لے کے پاکستان ٹور پہ جاؤں، میں نے اچھی خاصی سیونگ کی، ایکسٹرا محنت کی، اپنی ضرورتوں کو کم کیا، اور وہاں جا کے بچے کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ بابا مزہ نہیں آیا، ہمارا دوست تو دبئی گیا تھا، دوسرا بچہ کہنے لگا کہ میرا دوست تو یورپ گیا تھا، جو مزہ وہاں ہے وہ یہاں تھوڑی ہے۔ میرے دوست کہنے لگے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے اپنی کتنی محبت سے اتنے پیسے جمع کر کے اتنا ٹائم مینج کر کے میں بچوں کو لے کے گیا، بچے خوشی نہیں ہیں۔ یعنی پاکستان، آپ کو اندازہ ہے کہ جو لوگ باہر گھوم کے آتے ہیں، دوسرے ممالک میں گھوم کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان اتنا حسین ہے، اتنی ورائٹی ہے جو آپ کو باہر نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جب انسان ناشکرہ ہو جائے تو اس کو خوبیاں نظر نہیں آتی، خوبصورتی نظر نہیں آتی، کمیاں نظر آتی ہیں، اور وہ کمیاں جو نہیں ہوتی وہ بھی نظر آ جاتی ہیں۔ چار بڑے نقصانات ہیں، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن میں آپ کو اس ریسرچ کے بارے میں بتا رہا ہوں جو یہ بتاتی ہے کہ چار بڑے نقصانات ہیں۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ موبائل فون یوز کرنے کے بے حد فائدے ہیں، آج ہم اس میں سے چار بڑے فائدوں کا ذکر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں فائدے بہت سارے ہیں، آپ کی زندگی آسان ہو چکی ہے، کانٹیکٹ آپ آسانی سے کر لیتے ہیں، کوئی چیز گھر بیٹھے منگوا لیتے ہیں، دنیا بھر کی معلومات آپ کے ہاتھ میں، یہ فوائد ہیں۔ لیکن یہ فوائد چھوٹے سمجھے جاتے ہیں آج، بڑے فوائد کیا سمجھے جاتے ہیں؟ پہلا فائدہ کہ آپ لوگوں کا نیٹ ورک بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ، آپ کی جو اصل قیمت ہے وہ آپ کا نیٹ ورک ہے، کہ کن لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں۔ تو موبائل فون کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا نیٹ ورک بڑا ہونا شروع ہے۔ موبائل فون کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کا رابطہ بڑھتا ہے تو آپ کو گفتگو کرنے کا فن بھی آ جاتا ہے۔ جو لوگ موبائل کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں ان کی نالج اس طرح بڑھتی ہے کہ وہ گفتگو کرنے کی تمیز آ جاتی ہے زیادہ لوگوں سے بات کرنے کی وجہ سے۔ موبائل فون یوز کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنے مضامین سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا موضوع نہیں ہے جس کی معلومات آپ کو گوگل سے نہیں مل سکتی، انٹرنیٹ سے نہیں مل سکتی، یہ سارا آپ کو موبائل سے مل سکتا ہے، دنیا جہاں کی معلومات آپ کو مل جائے گی۔ اور موبائل فون یوز کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے کلاس فیلوز اور ٹیچر کے قریب ہو جاتے ہیں، ان سے رابطہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے چیزیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ اگر کلاس میں کسی وجہ سے دیر سے پہنچے یا کلاس میں نہیں جا سکے تو آپ کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کلاس میں کیا پڑھایا گیا، یا آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کیا اسائنمنٹس دیے گئے، جس سے آپ بہت سارے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ ٹیچر سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں، ٹیچر سے بھی آپ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ چار بڑے فائدے ہیں اور واقعی میں بڑے فائدے ہیں، لیکن پھر افسوس کی بات یہ کہ آج کل کے بچے پڑھائی میں انٹرسٹ لے ہی کہاں رہے ہیں۔ موبائل کو کیا لوگ ہمارے بچے ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہیں۔ اب والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اس بات کے پابند بنائے بچوں کو کہ ان کو موبائل استعمال نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو کتنی دیر اور کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد موبائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نقصانات ہیں، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہے کس ایج میں موبائل دینا چاہیے، کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ 6 سال سے کم ہے تو اس کو موبائل قطعی نہیں دیں، اور 6 سال سے 11 سال کے درمیان آدھے گھنٹے سے زیادہ موبائل دینا نہیں چاہیے پورے دن کے اندر، اور 11 سال کے بعد آپ کو 1 سے 2 گھنٹے موبائل دینا ہے، اس سے زیادہ موبائل نہیں دینا، اور ایک ساتھ نہیں دینا، دن کے 2 سے 3 حصوں میں 1 سے 2 گھنٹے موبائل دینا ہے۔ یہ تو ٹائم ہو گیا، لیکن اس ٹائم کے اندر بچہ موبائل کے ساتھ کیا کرے گا یہ آپ کا ڈیسیژن ہے۔ بچے میں جس قسم کا ذوق پیدا کریں گے بچہ اسی طرح کی چیزیں کرنا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے بچوں کے لیے کوشش یہ کی ہے کہ جیسے جو میری بیٹیاں ہیں انہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں دکھاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، میں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دیتا ہوں اور وہ ویڈیوز کو دیکھتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو شوق یہ پیدا ہو گیا، ان کا برتھ ڈے ہو یا ان کو کوئی گفٹ چاہیے ہو، وہ اچھا پرفارم کریں تو وہ کون سی چیزیں مانگتی ہیں کہ بابا ہمیں آرٹ اینڈ کرافٹ سے ریلیٹڈ یہی چیزیں چاہیے تاکہ ہم ڈفرینٹ ماڈل بنا سکیں، مختلف چیزیں سجا سکیں۔ اگر آپ بچے کو سائنس کی چیزیں زیادہ دکھائیں گے تو اس کا سائنس میں انٹرسٹ بڑھے گا۔ اگر آپ اس کی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی اچھی سائٹس ہیں، انگلش سینسنگ ہے اور دوسری ہیں، آپ اس کو ویڈیو دکھائیں گے اس کا وہ ذوق بن جائے گا۔ ذوق بچے کا خود بخود نہیں بن جاتا،
وہ جس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہے، جس طرح کا ایکسپوجر ہوتا ہے، وہ ذوق اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ کتنی دیر دیکھے گا. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھے گا. اس معاملے میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. برے ماں باپ بن جائیں آپ، لیکن آپ کہیں بچوں سے کہ بیٹا دیکھیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ غصہ اور چیخ کے اپنی بات مت منوائیے گا. دو ورڈز میں آپ سے بار بار کہوں گا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بار بار کہوں گا. ان ورڈز کو اپنے پلو سے باندھ لیجئے. پہلا ورڈ ہے پولائٹلی، دوسرا ورڈ ہے فارملی. بچے سے پولائٹلی تو بات کریں، لیکن بچے کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کے الفاظ میں اتنی فارمنیس ہو، اتنا زور ہو کہ بچہ کہے ہاں یار ماں باپ بات تو نرمی سے کر رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں میری بات. بچہ روئے گا، رونے دیجئے. یعنی رونے سے اگر وہ آپ سے زہر مانگے گا تو پلا دیں گے اس کو آپ زہر. رو کے وہ کہے گا مجھے چھلانگ لگانی ہے بلڈنگ سے نیچے، لگانے دیں گے آپ؟ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس کا کردار خراب ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی زبردست تربیت ہو، بہترین تربیت ہو، وہ اچھے اور بڑے انسان بنے، آپ کے لیے اور سوسائٹی کے لیے ایک پروڈکٹیو شہری بنے، تو ابتدا سے ان باتوں کا خیال رکھیں. موبائل کا خاص طور پر خیال رکھیں. یقین کریں آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ.